अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून लंदन से। और आज हफ्ता है, बिल्कुल आज सैटरडे है। सॉरी मैं इससे पहले व्लॉग में सुबह वाले में इतवार कह गया। वो असल में होता ही है ना कि आपने सुबह बच्चों को छोड़ने जाना होता है तो वो दोनों दिन छुट्टी होती है, तो आज वो छुट्टी थी तो मैं समझा कि शायद बड़ा खुशगवार सा था इतवार। आई एम सॉरी। और बहुत शुक्रिया दोस्तों का जिन्होंने तवज्जो उसी वक्त दिलाई कि आज सैटरडे है। अच्छा जी, मेरे सारी ज़िंदगी का मुशाहिदा यही रहा है कि मतलब है कि जो लोग यानी मज़हब फरोश होते हैं ना, दीन को बेचने वाले, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि ये सबसे बदतरीन मखलूक होती है। ये बदतरीन है वो लोग जो दीन को दुनिया के लिए बेचते हैं। और मैं पहले भी इन ख्यालात का इज़हार करता रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि जितनी तौहीन मज़हब किसी भी दीन में, यानी वो इस्लाम है या पादरियों की, आप ईसाइयत की वो उठा के पढ़िए हिस्ट्री, या कोई भी हिंदू, कोई भी जो मज़हब के नाम पर मजालिम हुए हैं और दीन फरोश लोगों ने किए हैं, और ये दीन फरोश किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, अपने मज़हब की जितनी तौहीन दीन फरोश बेचने वाले ये करते हैं ना, उस मज़हब के कोई जो आम लोग होते हैं वो उसका सोच भी नहीं सकते। मतलब ये कि ख़ुद इस्लाम में जो इस इस्लाम को बेचने वाले दीन फरोश मक्कार लोग, जो जिन्होंने जाली दाढ़ियाँ रखी होती हैं और ख़ुद को ये फ्रॉड करते हैं, जो जुल्म ये करते हैं, मिसाल के तौर पे मस्जिद मदरसों में बच्चों के साथ ज़्यादती और जुल्म, और इस तरह की हज़ारों मिसालें, जो जुल्म और तौहीन ये करते हैं वो कोई आम गुनाहगार मुसलमान उसका सोच भी नहीं सकता। अब ये औरिया कज़ाब जो है लाहौर का, इस कज़ाब का वो तो आपको यूट्यूब पे सुन लीजिए, मिल जाएगा आपको, जिसमें इसने दोस्त को ख्वाब आया और ख्वाब में, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस तरह की, आप यकीन कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इस तरह ख्वाब की बातें सुनना भी मैं, यानी मेरी हिम्मत नहीं होती। सच्ची बात है, इसको सुनना, इसको डिस्कस करना भी उसी गुनाह में अपनी शिरकत डालना है। तो ना मैंने इसकी पहले वाली वीडियो सुनी, आपने सुननी है तो बिल्कुल यूट्यूब से निकाल के सुन लें। इसका जो दावा था लुब-ए-लुबाब अखबारी और ख़बर और समाजी एतबार से जो बताना ज़रूरी और लाजमी है, मैंने बस ख़ुद को वहीं तक रखूँगा, और वो ये है कि इसका ख्वाब बकौल इसके कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो अपॉइंटमेंट है बहैसियत सिपाही सालार पाक फ़ौज के और एक्सटेंशन, ये तो यानी अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, जो कि इस यानी कज़ाब ने अपनी वीडियो में बयान किया कि इसके दोस्त को ये ख्वाब आया, और हज़रत उमर की मौजूदगी में, अल्लाह माफ़ी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मनामा पकड़ाया इसको, यानी इन जनरल बाजवा को, और यानी ये कि गोया ये तो बेसिकली वो वहाँ से हुक्मनामा लेके आ गए, लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसका अपना वीडियो है। अब इस वक्त जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो कोई और बात है जो इसने की है। अब वो उसी ख्वाब को बदला है इसने, और नई पोजीशन क्या ली है कि वही ख्वाब जो इसने बयान किया कि जनरल बाजवा दरअसल वो तो आसमानी हिदायतों के तहत उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। अब इसकी नई पोजीशन क्या है? नई पोजीशन ये है कि मैंने तो ये लिखा था कि वो जो हुक्मनामा पकड़ा दोस्त के ख्वाब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्मनामा पकड़ाया वो जनरल बाजवा ने बाएं हाथ से पकड़ा, लिहाजा ये तौहीन रसालत की है उसने, जनरल बाजवा ने। कैन यू बिलीव दैट? ये सब न्यू की स्क्रीन पे हुआ, ये बकवास उसने वहां बैठ के की है। यानी वही ख्वाब पहले बयान करके कहता है कि जनरल बाजवा इज एसेंशियल, बल्कि इनका यहां पर रहना होली है, मुकद्दस है। अब वो कह रहा है कि वो तो ख्वाब में जो असल बात मैंने बताई नहीं, वो तो ये कि उस ख्वाब में जनरल साहब ने बदतमीजी और गुस्ताखी कर दी थी। ये वो कज़ाब है, ये कज़ाब जिसने टेलीविजन के प्रोग्रामों में बैठ के इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, इसने अपने सियासी और समाजी मुखालफों का नाम लेकर इसने उकसाया है लोगों को, इस तरह के इल्ज़ामात लगा के कि तौहीन रसालत पे लोग उन लोगों को जाके कत्ल कर दें, उनको नुकसान पहुँचाएँ, जो दरअसल इसकी ज़ाती दुश्मनियाँ थी। ये काम ये दूसरों के साथ करता रहा, और अब ये आके इसने जनरल बाजवा पे ये आखिरी बात की है। और ये इसका मतलब, ये टाइमिंग देखें, ये तालिबान को पहले तो इस तरह की कोई दूसरी स्टेट, ज़रा आप भी, नहीं मैं तंज नहीं कर रहा, मैं यानी हकीकी तौर पे तारीख़ का तालिब इल्म होते हुए, अगर आपके इल्म में और इस तरह रियासतों की मिसालें हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे एनिमी, यानी जो तालिबान एनिमी, यानी जो अटैक करके 70,000-80,000 बंदा, यानी मुस्तकिल उनका अटैक है, वो उनको दावत दे रहा है
کہ تم لوگ یعنی اس نے کذاب نے ایکسپریس اخبار میں کالم لکھا کہ طالبان کا انتظار پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پہ قبضہ کریں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، دشمن کو دعوت دے رہا ہے ملک پہ قبضہ کرنے کی، اور ایکسپریس اخبار جو پاکستان میں مطلب اس کو پبلش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ آئے تو اب طالبان کی لیٹسٹ یہ اعلان جس میں پاکستان پہ حملوں کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس اعلان کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر لیں اس کا کل کا یہ جو اس نے یہ کذاب نے جو کہا ہے بیان، جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے گویا کو گستاخی کر دی ہے. بیچ میں عمران خان کی ساری وہ پی ٹی آئی کی جتنی سوشل کمپین ہے وہ بھی آپ بیچ میں ہی رکھیں، اور وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں. غیر ملکی ایجنٹ ہیں، امریکی ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، وہ اپنا یہ باہر بیرونی ایجنٹ ہیں، بیرونی طاقتوں کے غلام ہیں، میر جعفر ہیں. یہی عمران خان کی ٹوٹل جو یہ لائن لے کے چل رہا ہے، وہی لائن طالبان نے اپنے اس خط میں بیان کی ہے. بالکل یہی جو عمران خان کے الزامات تھے، گویا وہ طالبان نے آپ سمجھو وہ پک کر کے اپنے، اور ساتھ انہوں نے ڈیمانڈ اپنی رکھی ہے کہ ان کو آزادی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کذاب پاکستان کے ٹیلی ویژن نیوز اسکرین پر بیٹھ کے یہ بکواس کرتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ نیو ٹی وی والے یہ بھی وہی دین فروش مذہب فروش ٹولہ ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی انتہاؤں پہ جاتے ہیں. اچھا، اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی، آپ یقین کیجئے کہ مولانا مودودی سے ہزار اختلاف نظریاتی آپ کے ہوں گے، لیکن بندہ وہ کمال کا تھا، اور اپنے جو بھی جن چیز کو وہ ٹھیک سمجھتا تھا وہ پوری دیانتداری کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا. اور آپ ان کے نظریات سے اختلاف سارے کے سارے کرتے ہوئے بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ انتہائی مضبوط کردار کا آدمی تھا، انتہائی کمال کا ایکسٹراڈنری آدمی تھے وہ مودودی. یعنی سیلف میڈ، اور مطلب سیلف ایجوکیٹڈ، ان کی تو کوئی ڈگری یا کوئی کالج کسی سے وہ بھی نہیں تھا، انہوں نے خود پڑھا، اور مطلب تشریح ان کی جو بھی ہے، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آگے ہیں قاضی حسین احمد صاحب. یعنی آپ یقین کیجئے مجھے بڑی دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. ان کی صاحبزادی جو ہے ڈاکٹر سمیہ قاضی صاحبہ، مطلب ہے کہ میری ویسے سگی کو بہن نہیں ہے، لیکن اگر میری کو بہن ہوتی تو مطلب ہے کہ بہنوں کی طرح میں کسی کا یوں کوئی عزت کرتا ہوں تو وہ ان کی کرتا ہوں. بڑی بہن ہے میرے ان سے بہت اچھے، میری بیوی سے، بچوں سے ہمارے بڑے اچھے، نہایت شفیق خاتون. قاضی صاحب انتہائی شفیق آدمی تھے. اب نظریاتی طور پہ تو ظاہر ہے کہ کوئی میچ نہیں تھا، لیکن انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ اور مخلص اپنے کام کے ساتھ، منافقت نہیں، الزام تراشی نہیں، دین کا بیچنا، جھوٹے الزام نہیں. منور حسن صاحب ابھی کراچی میں فوت ہوئے ہیں، میں کتنی دفعہ ان کی تعریفیں کر چکا ہوں. راغب نعیمی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے. بہت خوبصورت آدمی، نہایت نفیس آدمی. آج میں اس کذاب کا ذکر جب کر رہا تھا تو میں نے حوالہ دیا، میں نے یہ ٹویٹ کیا، تو اس پر میری رہنمائی کرتے ہوئے شاہ اویس نورانی صاحب، انہوں نے میری رہنمائی کی اور سب کی رہنمائی کی، اور انہوں نے اس کو سلیکٹ کر کے مطلب قرآن کے آگے انہوں نے حدیث اوریجنل لکھی، حوالہ دیا، ترجمہ لکھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ سب مکاتب فکر میں تسلیم شدہ حدیث ہے، تو اس کی صحت پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. یہ نہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف سے یہ دیندار لوگ ہیں، اور یہ انہی کا، جیسے شاہ ویس صاحب ہو گئے یا باقی ہمارے دوست ہو گئے جو ایکچول علماء ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا زیادہ فرض ہے کہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے یہ جو قاتل اور مجرم اور رنگ باز اور مداری اور مسخرے جنہوں نے یہ مذہبی حلیہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کو خود سے علیحدہ کریں اور ان کو نکال کے باہر پھینکیں، اور سامنے آ کر اعلان کریں کہ جیسے یہ شاہ ویس نورانی صاحب نے آج کیا ہے. آپ میری بات سمجھ. تو یہ بدترین فسادی جو آپ کہیے تحریکیں ہیں، جس میں قتل شامل ہیں، جس میں جنگ شامل ہے، اعلان شامل ہیں، یعنی ان کی سپورٹ ملکی میڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کبھی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے یہ نیو ٹی وی؟ اب اس سے بندہ جا کے پوچھے کہ تم ہو کس کے ساتھ، یہ بتا دو. تم پاکستان کے ساتھ ہو؟ تم طالبان کے ساتھ ہو؟ یہ نیو ٹی وی سے پوچھے نہ جا کے کہ تم کابل میں بیٹھ کے چلاتے ہو اپنی نشریات، جو تم اوریا جیسے بندے کو اپنے اسکرین پر یہ کہنے کا موقع دے. تو یہ ایکسپریس اخبار، یہ جو بڑا محب وطن اخبار ہے، اس لکھانی سے کوئی پوچھے، لکھانی یہ جو ایکسپریس چھاپتا ہے، جس میں تم نے چھاپا، جس میں طالبان کو دعوت دی گئی کہ آؤ پاکستان پہ قبضہ کرو، تمہارا ایکسپریس یہ افغانستان میں چھپتا ہے. تمباکو فروش لکھانی، جو کہ ایکسپریس اس کا جو میڈیا لانچ کرنے کا مقصد صرف اس کی ذاتی دشمنی شکیل الرحمان سے اور کچھ بھی نہیں. شکیل الرحمان سے اس کی ٹسل، یعنی جنگجوئی گروپ کے جو مالک ہے، اس نفرت میں آگے کو شکیل سے بارے سے بہت پڑتی تھی، اس مار کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ میڈیا میں آ گئے. یار یہ تو میڈیا کا حال ہے. تو وہ جو ان کا کیا کسی ایتھکس سے لینا دینا. اور اب آ جائیں ماشاءاللہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے جی،
صحت کے لیے پیسہ نہیں، جنگ لڑنی ہے. تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، جنگ لڑنی ہے. بھارت سے ٹریڈ نہیں، جنگ لڑنی ہے. کشمیر آزاد کرانا ہے. امریکہ جو ہے اس سے کوئی مسئلہ، ہمیں تو جنگ افغانستان کلیئر کرانا ہے. او بھائی بھوکا مار دیا، خود بھی مرے، ہمیں تو ہر مارا ہی مارا. اور وہ کرنے کے بعد اس لیے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں سلامتی کا خطرہ ہے، ہمیں سلامتی کا خطرہ ہے. اور ماشاءاللہ جن لوگوں کو پالا ہوا ہے، عمران خان ابھی تازہ مثال، پی ٹی آئی ابھی تازہ مثال، اس سے پہلے ایم کیو ایم، طالبان، یہ اوریا جیسے لوگ، یہ ایکسپریس جیسے نیوز گروپوں کو سہارا دینا، یہ نیو ٹی وی جیسے 92 جیسے لوگوں کو سہارا دینا، یہ سارے کس کے لگائے ہوئے لوگ ہیں؟ کس کے پودے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب یہ آ گئی ہے مصیبت ساری، افریت سامنے نظر آ رہی ہے اٹیک کرنے کے لیے، تو اب بھی ان کے لیے دل اتنے نرم ہے. جیو کی دفعہ تو ان کی وینیں جلائی جاتی تھی، اخبار جنگ اخبار جو چلتا تھا ان کی وینوں پہ حملے ہوتے تھے، ہاکروں تک کو مارے پڑتی تھیں کہ اخبار ڈسٹریبیوٹ کیوں کر رہے ہو، چھانیوں میں پابندیاں لگوا دیں. جیو نہیں دیکھا جائے گا، جنگ نہیں دیکھا جائے گا. اب کیا ہوا؟ اب جب دشمن کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے تو وہ لوگ جو اس دشمن کے اعلانیہ ساتھ کھڑے ہیں، اعلانیہ ساتھ کھڑے ہیں، وہ سارے ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، سارے ان کے کالم بھی چھپ رہے ہیں، سارے ان کے. اب کہاں گیا؟ یعنی ہے کیا؟ اگر توہین رسالت جیسا الزام وہ بدبخت ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے جنرل باجوہ پہ لگا گیا ہے اور پیمرا سوئی ہوئی اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین نہ دلائیں کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز انٹیکٹ ہے. مسئلہ تو پھر ہے، پھر ہم دیکھ ہی نہیں رہے. یہی ہے. ویلاگ ختم کرنے سے پہلے یہ ایک ذرا ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. یہ کاشانہ ہے یتیم بچیوں کے دارالامان سمجھ لیجئے، یتیم بچیاں جہاں پہ حکومت سرکاری سرپرستی میں جو گھر سے نکالی ہوئی، یتیم مدد کے سر پہ کوئی آسرا نہیں ہوتا، مسکین بچیاں. کاشانہ یہ یعنی یہاں پہ جو بچیاں جان بچانے کے لیے رہتی ہیں، وہاں پہ سابقہ حکومت کا جو بزدار حکومت تھی، جس کا وزیر اعظم تسبیح پکڑ کے رکھتا تھا اور جس کی عورت وہ برقعوں میں کنٹوپ شٹل کاک پہن کے رکھتی تھی، اس نے جو بزدار کو لگوایا ہوا تھا، اس بزدار کی وزارت اعلیٰ میں اس کے وزیر اعلیٰ آفس کا افسر رات کو کاشانہ پہ 2 یا 3 بجے جا کے یہ کھڑا ہے وہاں سے بچیاں اٹھانے کے لیے جن کو رات کے لیے اس نے لے کے جانا ہے. اور وہ عورت جو آواز اٹھا رہی تھی سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی آ کے کاشانہ پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یتیم بچیوں کو اٹھا کے طاقتور لوگ رات کو افسر اٹھا کے لے جاتے ہیں، صبح پھینک جاتے ہیں، رات کو لے جاتے ہیں، صبح پھینک جاتے ہیں. اس عورت کو قتل کر دیا گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور کر دیا گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. اب وہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ جا کے وہ بچیوں کو رات کو کاشانہ یتیم بچیوں کو، مسکین بچیوں کو اٹھا کر افسر لے کے جاتا ہے سیکورٹی کا، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا یہ بزدار کی وزارت اعلیٰ. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ مذہب کا نام ہر وقت جو لوگ لیتے ہیں یہ کس قدر بھیانک ہوتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے اور اندازہ لگا لیں. ابھی تک کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں، کوئی کارروائی کسی کے خلاف. اللہ معاف کرے. چلیں جی، بہرحال کوئی نہیں، مشکلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسائے میں سب کو اور پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.